बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से। वज़ीर मज़हबी अमूर उन्होंने औरत मार्च पर पाबंदी आयद करने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करके उसे आलमी यौम हिजाब मनाने की तजवीज़ दी है। यौम ख़वातीन पर औरत मार्च किसी भी उन्वान से इस्लामी शुआयर, इक़दार और हिजाब का जो तमस्खुर उड़ाया जाता है उसकी इजाज़त ना दी जाए, ये ख़त का मतन है। और इसके साथ साथ औरत मार्च के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका हिजाब मसले से लाताल्लुकी का इजहार है, जिसमें बुशरा महानूर कहती हैं कि मुस्कान हमारा मसला नहीं है, सरहद पार का है। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद हमारा मसला है, हम मर्दों के खिलाफ नहीं है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कुछ प्ले कार्ड्स पे लिखा जाता है, जिस तरह से बात की जाती है, वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट है इस स्टेटमेंट से, क्योंकि उसके ऊपर आज़ादी और वो आज़ादी भी किस हद तक जो है वो बात की जाती है। मेरा ख्याल है कि शायद उसकी हमारा मुआशरा इजाज़त नहीं देता। यही वजह है कि वफाकी मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये ख़त लिखा है कि औरत मार्च इस दफ़ा उसको ऑर्गेनाइज ना करने दिया जाए। इसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं औरत मार्च के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। लाइबा ज़ैनब साहिबा जो कि ऑर्गेनाइजर हैं औरत मार्च की, हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के अंदर। लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप मुझे बताएंगी कि आपका क्या मौक़िफ़ है जो ख़त लिखा गया है इमरान खान साहब को वफाकी वज़ीर की जानिब से, जिसका मतन ये है कि औरत मार्च इस दफ़ा कंडक्ट ना करने दिया जाए। देखें, बहुत सादा सी बात है कि आप औरतों के आलमी दिन के मौके पर औरतों से ये हक छीनना चाहते हैं कि वो जिस तरह, जिस तरीके से, जिस लहजे में, जिन अल्फाज में अपने हकूक मांगना चाहें वो ना मांगे। मैं आपको बड़ी सादा सी मिसाल देती हूँ कि हमेशा ये बात की जाती है कि जो औरत मार्च में इस तरह की डिमांड्स नहीं होती हैं जो औरतों के असल मसाइल हैं। मैं उसका हमेशा ये कहती हूँ कि आप हमारा मंशूर पढ़ के देखें। मिसाल के तौर पे इस दफा औरत मार्च लाहौर की जो थीम है वो रिक्लेमिंग जस्टिस के नाम से है। अब अगर आप ये देखें कि अगर हम बहुत सिंपल चीज देखते हैं, पुलिस तशद्दुद की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल कम्युनिटीज हमेशा पुलिस तशद्दुद का शिकार नहीं है। NCHR की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1400 से ज्यादा केसेस थे जो उन्होंने 2018 में इन्वेस्टिगेट किए, जिसमें ज्यादातर खवातीन पर तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से। अगर हम लोग अपने मंशूर में इस चीज की बात करते हैं, अगर हम प्ले कार्ड पे इस चीज की बात करते हैं, अगर हम इस चीज की बात करते हैं कि 2 बिल इस वक्त मौजूद हैं जिनमें पुलिस टॉर्चर को क्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है। एक बिल सेनेट की जानिब से यूनानिमसली पास कर दिया गया है, दूसरा बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है और अब उसको लॉ बन जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो औरतों का हक है कि वो इस बारे में बोले। अगर वो अपनी तालीम के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये उनका हक है कि वो तालीम के बारे में बात करें। वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये उनका हक है कि वो इसके बारे में बात करें। अगर वो इस बारे में बात करना चाहती हैं कि उन्हें घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो ये उनका हक है कि वो इससे बात करें। वो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट बात करना चाहते हैं तो ये उनका हक है कि वो इससे बात करें। अच्छा, ये जो लाइबा जो खत लिखा गया है उसके अंदर ना तो इस बारे में बात की गई है कि घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बात ना की जाए। राइट है, इस्लाम हक देता है, मुआशरा हक देता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हक देता है। कोई भी ज्यादती कर रहा है तो उसको ये हक है कि उसके ऊपर आवाज उठाए। हम सब मिलकर आवाज उठाते हैं, मीडिया उसके साथ होता है। इसके अंदर जो बात की गई है वो ये की गई है कि ये जो बेहयाई फैलाई जाती है इस मौके के ऊपर, इसको रोका जाए। हिजाब का तमस्खुर उड़ाया जाता है, इसको रोका जाए। और उसके साथ साथ जो इस्लामी इक़दार हैं उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है, उसको रोका जाए। तो इस हवाले से तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर अपने कल्चर को बचाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है जो कि आपके मंशूर से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, तो उसमें तो एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही बेसलेस सी बात है कि बेहयाई की जाती है, इस्लाम का तमस्खुर उड़ाया जाता है। कहीं पर भी इस्लाम का तमस्खुर नहीं उड़ाया गया है। औरत मार्च की अगर आप किसी भी चैप्टर में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, वहां पर जिसका जो दिल करता है उस ड्रेसिंग में वो खवातीन मौजूद होती हैं। अबाए में भी मौजूद होते हैं, हिजाब में भी मौजूद होते हैं, जीन्स शर्ट में भी मौजूद होते हैं, शलवार कमीज भी पहना होता है, कुछ ने दुपट्टा लिया होता है, कुछ ने नहीं लिया होता है। जिसकी जो चॉइस होती है वो उसमें मौजूद होता है। लेकिन कहीं भी मुझे आज तक आप पिछले 4-5 सालों में ये उठा के दिखा देंगे कहीं ऐसा होगा
کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جی آپ اگر حجاب پہن لیا تو آپ عورت مارچ میں نہیں آ سکتے ہیں, اگر آپ اسلام کی بات کریں تو آپ عورت مارچ میں نہیں آ سکتے ہیں. ہماری کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہے, ہماری کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے قوانین کے خلاف ہے. آپ منشور کی ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھیں, اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن, ہمارے لا. اچھا, میں کچھ سلوگن آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو پلیک کارڈز کے اوپر لکھے ہوتے ہیں. ٹانگیں کھول کے خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں لو بیٹھ گئی صحیح سے. آپ کا یہ منشور ہے, تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے, آپ کا کیا منشور ہے؟ اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پر باندھو, کیا یہ آپ کا منشور ہے؟ عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, کیا یہ آپ کا منشور ہے؟ میرا جسم میری مرضی, کیا یہ آپ کا منشور ہے؟ پیریڈ ٹیکس نامنظور, کیا یہ آپ کا منشور ہے؟ اگر یہ ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا, مجھے گائیڈ کر دیں آپ. سر بہت اچھے اور خوبصورت سوال کیے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ان سب پلیکارڈ سے بات کی. بالکل یہ سب ہمارا منشور ہے, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھا نہیں جاتا ہے. جہاں آپ نے پلیکارڈ کی بات کی لو بیٹھ گئی صحیح سے, اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے کہ کس طرح سے عورتوں کو ہمیشہ کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سرٹن طریقے سے بیٹھنا ہے, ایک سرٹن طریقے سے بات کرنی ہے, ایک سرٹن طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان سب چیزوں کو ہسٹوریکلی سمجھنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ سب عورتوں کے حقوق کی بات ہے. اگر آپ اس پلیک کارڈ کی بات کرتے ہیں کہ عورتیں بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, تو آپ ذرا اسٹیٹسٹکس دیکھیے اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ ہمارے ملک میں کتنی خواتین ہیں جو بچہ ڈیلیور کرتے ہوئے موت کا شکار ہوتی ہیں. ہمارے پاس کتنی ایسی خواتین ہیں جن کو یہ اجازت بھی نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکٹر سے اپنی مرضی سے چیک اپ کرا سکیں, اپنی مرضی سے کوئی انجیکشن لگوا سکیں, وہ نارمل ڈیلیوری کی طرف جانا چاہتی ہیں یا سی سیکشن کروانا چاہتی ہیں, وہ اس کا حق ان کو حاصل ہو. وہ انیمک ہوتی ہیں, ان کے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ان سب کو کنسیڈر نہیں کیا جاتے. تو بالکل یہ عورتوں کا مسئلہ, یہ کیوں نہیں ہے عورتوں کا مسئلہ؟ میرا جیسا میری مرضی تو ڈیفینیٹلی عورتوں کے حقوق کی بات ہے. دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم پہ کسی اور کی مرضی ہو؟ میرا نہیں خیال آپ یہ چاہتے ہوں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ پہ کوئی تشدد کرے؟ آپ بالکل یہ نہیں چاہتے ہوں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیکشلی ہراس کیا جائے؟ آپ بالکل یہ نہیں چاہتے ہوں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی زور زبردستی کی جائے, آپ کو وہ حقوق نہ دیے جائیں جو حکومت پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہمارا. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ہیومن رائٹس سے ہینا جیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہینا جیلانی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہینا جیلانی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے مذہبی امور کی جانب سے, جو کہ وزیر ہیں وفاقی, انہوں نے عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے اور انہوں نے عورت مارچ کے اوپر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے. اور مین جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حجاب کا تمسخر نہ اڑایا جائے, ہماری جو اسلامی اقدار ہیں ان کا تمسخر نہ جو ہے وہ اڑایا جائے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اس خط کو؟ ہینا جیلانی صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لائبہ واپس آپ کی طرف آتا ہوں. لائبہ, یہ جتنی بھی آپ باتیں کر رہی ہیں, جس طرح سے آپ پازیٹیو بات کر رہی ہیں, اس طرح سے کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے اوپر اگر کسی نے دوپٹہ نہیں لینا تو کون روکتا ہے؟ اس کے اوپر سڑکوں پہ آ کے اس کے اوپر بات کرنا, پلیک کارڈ اٹھا کے, یہ کیا واقعی ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ جس طرح کے پلیک کارڈز میں نے سارے بتائے ہیں, آپ نے اس کے اوپر اس کی ایگزامپل دی ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کا جسم ہے, آپ کا رائٹ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کا اظہار اس طرح سے آ کے کرنا, ایک دن کے اوپر جو ہے وہ اس کو کرنا, اس کا کیا مقصد ہے؟ میں آپ کو نا ایک بہت سمپل سی ریکویسٹ کرتی ہوں. آپ صرف 1 گھنٹہ گزاریے, مکمل عبایا پہن کے, اپنا فیس کور کر کے لاہور کی سڑکوں پہ پھریں, آپ کچھ بازاروں میں جائیں, اچھرا پھر لیں, لبرٹی چلے جائیں, باغبان پورا بازار چلے جائیں, روڈ کراس کر لیں. جب آپ کو انوانٹیڈلی کوئی ہاتھ لگائے گا, آپ کے پاس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے گزرے گا, جب آپ کو مکمل طور پہ ایکس رے کرے گا, اس کے بعد آپ پلیز مجھے پروگرام پہ لیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. پھر آپ کو شاید, اور جو جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ ہم کس چیز سے روزانہ گزرتے ہیں. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ دیکھیں, یقین کیجئے یہ مردوں کے پہناوے, جینز پینٹ ٹی شرٹس, یہ پینٹ کوٹ پہننا, یہ عورتوں کو شاید اچھا بھی لگتا ہے اور وہ پہنتی بھی ہیں. میں نے بڑے کم, شاید کوئی اکا دکا میں نے مرد دیکھے ہوں گے جو عورتوں کی ڈریسنگ کرتے ہیں. ایسا کوئی شوق نہیں ہے مردوں کو. سر میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مردوں کو شوق ہے, میں آپ کو یہ سجیشن اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم روزانہ کس چیز سے گزرتے ہیں. ہمارے ساتھ روزانہ ان سڑکوں, بازاروں, گلیوں, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, ورک پلیسز میں ہوتا کیا ہے.
کیونکہ جب تک آپ کے اوپر خود نہیں بیتے گی نا، آپ کو تب تک اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ محض ایک پلیک کارڈ نہیں ہے، یہ محض ایک نعرہ نہیں ہے، یہ محض ایک جملہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ہر روز کی ہماری وہ تکلیف ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس سوشل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ گھر میں رہتے ہیں یا آپ صرف بازار تک جاتے ہیں یا آپ ورک پلیسز میں جاتے ہیں. یہ ہماری لیوڈ ریالٹیز ہیں اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اب کہ یہ لیوڈ ریالٹیز ہمیں امپیکٹ کرتی ہیں. بڑی سادہ سی میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ اگر گھر کے کسی مرد پہ تشدد کر دیا جائے یا اس کو مارا پیٹا جائے یا اسے اپاہج کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ مرد وہ ہو جو صرف واحد کفیل ہو اس گھر کا، تو آپ کے خیال میں اس گھر کی خواتین پہ اثر نہیں ہوتا ہے؟ اگر خواتین اس کے خلاف بات کرتی ہیں تو بھی ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر خواتین گھریلو اچھا لائبہ، جس طرح سے ایک سروے کی آپ نے بات کی ہے، جتنے ہم نے یا میڈیا نے ایون سوشل سرویز کیے ہیں، اس کے اندر مجھے تھوڑا سا بڑے ادب کے ساتھ آپ سے اختلاف ہے کہ جب آپ جو خواتین زیادہ ایکسپوزڈ ہوتی ہیں ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اپارٹ فرام دس کہ میں اس کو اون کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سرویز یہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کو زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ جو حجاب میں ہوتی ہیں وہ اٹ سیلف ایک ڈیفنس ان کو ملتا ہے، اس کے اپنے فائدے موجود ہیں. سر جب تک تو میں ان سروس کو تفصیلی نہیں پڑھ لوں گی اور میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میتھڈالوجی کیا ہے، تب تک آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ایم دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ جب میں 10ویں جماعت میں تھی تو میں عبایا پہنا کرتی تھی، اور وہ کوئی بہت ٹائٹ فٹنگ والا عبایا نہیں تھا، اچھا خاصا کھلا عبایا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب میں اپنی یونیورسٹی لائف میں تھی تو سب کم و بیش 1-1.5 سال تک میں حجاب لیتی رہی ہوں. اس کے بعد میں جینس شرٹ بھی پہنتی رہی ہوں، ٹی شرٹ بھی پہنتی ہوں، اور ان تینوں اٹائرز میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. جس نے آپ کو ہراس کرنا ہوتا ہے، جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہی کین ایزیلی گیٹ اوے ود اٹ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، جس کو لگتا ہے کہ یہ حلال ہراسمنٹ ہے، وہ ایسی باتیں ضرور کرتا ہے. لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بے شک مکمل عبائے میں ہوں، حجاب میں ہوں یا جینس شرٹ میں، وہ آپ کو اوپر سے نیچے تک سکین کریں. یہ ہماری لیوڈ ریالٹیز ہے اور میں چاہوں گی کہ ہمیں جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ ایک وائز قسم کے سروے پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے پروٹیکشن ہوتی ہے ان کو بالکل پہننا چاہیے، جن کو نہیں لگتا کہ وہ یہ پہننا چاہتے ہیں ان کے پاس مکمل طور پہ یہ چوائس ہونی چاہیے. یہ فیصلہ عورتوں کو کرنا چاہیے، یہ فیصلہ ولنریبل کمیونٹیز کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی آ کے ان کو بتائے. اگر آج میں آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ آپ سوائے شلوار قمیض سے بالکل یہ خاتون کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. فرزانہ باری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ، آپ نے وقت دیا. فرزانہ باری صاحبہ، جو خط لکھا گیا ہے وزیر مذہبی امور کی جانب سے جس میں پابندی کا مطالبہ کیا عورت مارچ کے حوالے سے، کیا رائے رکھتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم تو اس خط کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ریلیجس افیئرز کو اگر وہ جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کی جو سوچ اتنی کنزرویٹو، اتنی دقیانوسی، اتنی پدرشاہی جو ہے سوچ اور عورت دشمن سوچ ہے، ان کو تو اس عہدے کے اوپر تو ان کا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ ان کو دی جائے. دیکھیں، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ناٹ اونلی دا رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو ایکسپریشن اور رائٹ ٹو ایکوالٹی، یہ سارے ہمارے فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. اور آپ کا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ان جو رائٹس ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. اور یہ خط جو ہے وہ پرائم منسٹر کو گیا ہے اور پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کریں اور لوگوں اور عورتوں کو اشور کریں کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے اوپر عورتیں جو ہیں وہ بالکل ایوری بڈی از فری ٹو سیلیبریٹ، کمیموریٹ، جس طرح سے بھی وہ چاہیں، وہ عورت مارچ کریں، وہ جلسے کریں، وہ اپنے ویبینار کریں، مطلب جو بھی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں ان کو مکمل پروٹیکشن جو ہے اس کا اعلان کریں. کیونکہ منسٹر کے اس خط کی وجہ سے جو اس وقت فرزانہ باری صاحبہ، جہاں تک تعلق ہے اس خط کا، اس کا متن آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اس میں دو باتوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایک اسلامی اقدار اور حجاب کو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور میرے خیال کے مطابق اس میں کوئی دقیانوسی بات تو نہیں ہے کہ اگر تمسخر اڑانے سے روکا جا رہا ہے
اور اگر عورت مارچ کے اندر وہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس چیز کو روکنا چاہیے؟ کیونکہ جو لوگ حجاب کر رہے ہیں ان کا بھی یہ رائٹ ہے، یہ ان کا فریڈم ہے کہ وہ حجاب کریں۔ بالکل یہ ان کا رائٹ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ لگا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے جسم کی پر اپنی مرضی کا فیصلہ کرے۔ اس کو نقاب پہننا ہے وہ نقاب پہنے، وہ حجاب پہننا چاہتی ہے وہ حجاب پہنے۔ جو عورتیں سر پہ دوپٹہ نہیں لینے چاہتی وہ ان کا رائٹ ہے، کسی اور کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ زبردستی ان کے سروں پہ چادر یا شٹل کا برقعے یا ان کو حجاب کروائے تو ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم جو وہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کا مذاق اڑانا، ہم تو رائٹ ٹو چوائس کی بات کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ لائبہ، جیسے آپ نے دوپٹہ نہیں لینا، آپ نے کہا کہ ہمارے اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو وہ نہ لے، ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ حجاب کی شک کو کہ اگر کوئی حجاب لینا چاہتا ہے تو وہ ضرور لے، آپ اس کو سپورٹ کریں۔ اس شک کو اگر آپ اپنے مینیفیسٹو میں ایڈ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور جو میرا جسم میری مرضی کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور یہ جو خط لکھا گیا اس کا جواب بھی آ جائے گا آپ کی جانب سے۔ دیکھیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ منشور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا ان کے سینٹیمنٹس کو ریسپیکٹ کرنے کے لیے یا ان سب چیزوں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو امینڈ کر دیں تو ہمارے منشور میں تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ حجاب نہ پہنے یا جو حجاب نہیں پہنتے ہم ان کو ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ ہمارے عورت مارچ کے تمام چیپٹرز میں جتنے ہمارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جتنے ہمارے جلسے ہوتے ہیں، جتنی ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں، اس میں جو لوگ حجاب پہننا چاہتے ہیں دیکھیے جس طرح ابھی ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک کیمپین چل رہی ہے حجاب کے حوالے سے، آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں، میں اور فرزانہ اس پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی بات میں ہے کہ عورتوں کی چوائس ہونی چاہیے، وہ جو پہننا چاہتے ہیں وہ پہنے۔ میں 100% اس چیز کو سپورٹ کرتی ہوں کہ جس عورت کی جو چوائس ہے وہ پہنے، وہ حجاب پہننا چاہتے ہیں پہنے، وہ نہیں پہننا چاہتے نہیں پہنے۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہم نے کہا کہ ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو کیا اس کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ عورت مارچ پہ اس ایجنڈے کو شامل کریں گی کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں کیونکہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کا فریڈم ہے کہ وہ حجاب لینا چاہ رہی ہیں اور وہاں کے شہری ان کو اس سے منع کر رہے ہیں، ان کو اپنا رائٹ استعمال کرنے نہیں دے رہے؟ تو کیا یہ اس دفعہ آپ کے پلیک کارڈز اس کے اوپر آپ کے مینیفیسٹو کے اندر اس کے اندر چیزیں ہوں گی اس دفعہ؟ دیکھیں، پلیک کارڈز پہ ہر کسی کی مرضی ہوتی ہے، وہ جیسے مرضی پلیک کارڈز لے کے وی ول ویلکم دس۔ اور میں پھر سے یہ بات دہرانا چاہتی ہوں کہ جب ہم میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر عورت کو یہ حق حاصل ہے، فار دیٹ میٹر ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے جسم پہ اس کی ہی مرضی ہو۔ تو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں، اور جو کنڈیشنز ہیں اور جس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں وہاں پہ جس طرح سے ولنریبل کمیونٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آف کورس ہم ان کے ساتھ سولیڈارٹی میں کھڑے ہوئے، آف کورس ہم سپورٹ کرتے ہیں سب کو۔ بٹ دین اگین آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر کہ یہ ہر انسان کی چوائس ہونی چاہیے کہ وہ کیا پہننا چاہتا ہے اور کیا نہیں پہننا چاہتا۔ اس کے حق میں انہوں نے بات کرنی ہے، جن لوگوں نے وہ ضرور آئیں، ہمارا ساتھ دیں، ہماری مارچز میں سپورٹ کریں، پلیک کارڈز اٹھا کے لائیں۔ میں جو بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں مینیفیسٹو میں یہ چیز ایڈ کرنے کی حجاب کی، اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے مذہبی امور ہیں وہ بھی حکومت کا حصہ ہیں، وزیر ہیں جو مذہبی امور کے، ان کی جانب سے ایک کنسرن شو کیا گیا ہے۔ تو اس کنسرن کو ختم کرنے کا بڑا بہترین سا طریقہ یہ ہے کہ حجاب کے اوپر اگر تمسخر نہیں اڑایا جاتا عورت مارچ میں، تو ہم تمسخر نہیں اڑاتے، تو آپ اس کو مینیفیسٹو میں لکھیں کہ ہم حجاب کرنے والی خواتین کو بھی بالکل ویسے ہی سپورٹ کریں گے جیسے حجاب نہ کرنے والی یا دوپٹہ نہ لینے والی خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح سے جس لباس میں اپنے آپ، میں تو سمجھ گیا، آپ نے مجھے سمجھا دیا، آپ نے مجھے بتا دیا، میں تو اگری کر گیا اس بات پہ۔ وہ طبقہ جو نہیں سمجھ رہا اس بات کو، ان کو سمجھانے کے لیے ایک لائن ایڈ کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو مجھے صرف یہ بتائیں اس لائن کو ایڈ کرنے میں کیا پرابلم ہے کہ جس کا جو اختیار ہے، جو پہننا چاہے وہ پہنے، اس میں کس طرح سے ہم حجاب کو انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اسپیسیفکلی بار بار مینشن کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے، یہ کنسرن کیوں آیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ حجاب کے اوپر تمسخر نہیں اڑایا جاتا تو کیوں یہ تھاٹ آئی وفاقی وزیر مذہبی امور کے ذہن میں اور انہوں نے اس کے اوپر خط لکھ ڈالا
کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو ہوا نا, کہیں کنفیوژن ہی ہوگی. آپ کے خیال میں ان کو ریپرزینٹ کروں اور بتاؤں کہ ان کے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس اچھا اگر پابندی لگ جاتی ہے اس کے اوپر تو کیا لایا عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ پابندی نہیں لگے گی, کیونکہ یہ پابندی ہرگز نہیں لگنی چاہیے. لیکن اگر یہ پابندی لگتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ پابندی عورتوں کو سڑک پہ نکلنے سے روک سکتی ہے, کیونکہ یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ ہم باہر نکل سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں, وی ہیو دا رائٹ ٹو اسمبلی, اور یہ حق تو ہم سے نہیں چھینا جا سکتے. تو بڑی سادہ سی بات ہے, جو حقوق ہمیں ہمارا آئین دے رہا ہے وہ حقوق ہم سے کیسے چھینے جا سکتے ہیں؟ اچھا, جس طرح سے اس پہ تجویز یہ دی گئی ہے, کیونکہ ابھی تک تو اس کا فیصلہ نہیں آیا کہ اس کو روکا جانا ہے یا نہیں روکا جانا, تو ایک تجویز دی گئی ہے کہ اس کو حجاب ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جائے, تو اس کو آپ سپورٹ کریں گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ آئینی اور جمہوری بات ہے, کیونکہ آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. ایز اے ہیومن بینگ ہماری ایک ڈگنیٹی ہے, ایز اے ہیومن بینگ ہم لوگ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا آئین بھی اس کو رسپیکٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس قسم کی پابندی لگاتے ہیں تو وہ ہرگز آئینی اور قانونی نہیں ہوگی. نہیں, اس میں حجاب ڈے کے اندر بھی تو فریڈم کی بات ہی ہو رہی ہے نا, ایک ٹائٹل ہی تو ہے, وہ بھی میری مرضی کا حصہ ہے, تو اس کو سپورٹ کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ اس میں آئین یا قانون کہاں پہ آپ کو روکتا ہے کہ آپ حجاب کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ جو مسکان کا معاملہ ہے وہ بھی تو یہی چل رہا ہے نا کہ اس نے صرف آزادی مانگی ہے کہ مجھے میرے مطابق گزارنے دی جائے میری زندگی, میں حجاب دینا چاہتی ہوں, مجھے حجاب دینے دیا جائے. جی بالکل, میں یہی بات تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ سپورٹ مانگتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جو بندہ حجاب پہننا چاہتا ہے اس کو یہ آزادی ہو کہ وہ حجاب پہننا چاہتا ہے, یہ اس کا آئینی قانونی انسانی جمہوری حق ہے, تو اسی طرح آئینی قانونی انسانی جمہوری حق یہ بھی ہے کہ جو حجاب نہیں پہننا چاہتا وہ نہ پہنے, جو دوپٹہ سر پہ نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے, جو برقع پہننا چاہتا ہے وہ برقع پہن سکے, جس کو شٹل کاک برقع پسند ہے وہ شٹل کاک برقع پہنے, جس کو جینس شرٹ پسند ہے وہ جینس شرٹ پہنے. اگر آپ صرف اس کو ایز اے حجاب ڈے منانا چاہتے ہیں تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ پھر عورتوں کے عالمی حقوق کا دن نہ ہوگا, کیونکہ عالمی طور پہ اور فار دیٹ میٹر قومی طور پر بھی تمام. جی لائبہ, میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ساتھ فیمس رائٹر آمنہ مفتی صاحبہ موجود ہیں, اسی حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں. آمنہ مفتی صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے. آمنہ مفتی صاحبہ, حجاب ڈے کی تجویز آ رہی ہے 8 مارچ کے لیے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس دن کو عورت مارچ کی بجائے حجاب ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اس کو حجاب ڈے کے طور پہ منائیں. حجاب آپ لوگوں کے بھی بخوبی علم میں ہوگا کہ ایرانین ریولوشن کے بعد یہ مسلمانوں کا ایک طرح سے علامت بنی. اس سے پہلے مصری برقع ہوا کرتا تھا جو ہم پردے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو پھر اگر ہم حجاب ڈے منائیں گے تو پھر وہ ہمارے ہاں ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ بڑے فروئی مسائل ہیں. یہ ایک عالمی دن ہے خواتین کا اور ساری دنیا میں منایا جاتا ہے, اور چونکہ ہم بھی اسی گلوب کا حصہ ہیں اور ہم بھی وہیں رہتے ہیں, اور حجاب جو ہے وہ قطعاً ایک خاتون کی چوائس ہے, ایک مسلمان خاتون کی بھی چوائس ہے, اور میں سمجھتی ہوں اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہیں اور وہ اپنا سر کور کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں. تو یہ مجھے کچھ تھوڑا سا سمجھ نہیں آتی اس قسم کی باتیں. ویلنٹائنس ڈے پہ حیا ڈے منا لینا اور خواتین کے عالمی دن پہ حجاب ڈے منا لینا, یہ تو بڑی ایک مذہب کا خیز سی باتیں کرتے ہیں ہم. ہمارا مذہب بہت بہت ایک بڑی فلسفی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کی اس کو ضرورت ہے ایسی باتوں کی. تو لیکن بہرحال جو کر رہے ہیں یقیناً ان کی بھی نیت نیک ہے, لیکن میری حقیر رائے یہی ہے کہ جیسے یہ دنیا میں منایا جا رہا ہے اسی طرح منایا جائے. اچھا, اس میں کیونکہ میری ابھی اس پہ گفتگو نہیں ہو سکی وزیر مذہبی امور سے, مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ انہوں نے کیا ہے, لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ مائٹ بھی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ انڈیا میں ایک حجاب کے اوپر کیمپین چل رہی ہے مسکان والے واقعے کے بعد, تو شاید اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پر حجاب ڈے کا انعقاد کیا کریں. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عورت اپنی مرضی کی مالک ہے تو اس میں کیوں ہمارا پلڑا دوپٹہ نہ لینے پہ زیادہ ہے اور حجاب کے اوپر اس طرح سے ہم اس کو آن نہیں کرتے؟ دیکھیے, پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر یہ ایک اپنی چوائس ہے. اب انڈیا میں حجاب اس وقت پہ اگر وہ لینا چاہتی ہیں اور ان کی شناخت ہے
تو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں، اور کیونکہ یہ ان کی چوائس ہے، کوئی بھی فاشسٹ ان کو اس چوائس سے ہٹ سکتا. اور یہاں اگر کچھ خواتین نہیں لینا چاہتی دوپٹہ تو ان کو بھی ہم نہیں منع کر سکتے. تو ہر شخص کی اپنی مرضی ہے اور ہر شخص کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اگر وہ اپنی شناخت انڈیا کی خواتین سمجھتی ہیں کہ ان کی شناخت دوپٹے کے یا حجاب کے ساتھ ہے، اور حجاب میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ہسٹوریکلی اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک طرح سے انقلاب ایران کی ایک طرح سے وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس وقت پہ جو آج پریزنٹ ماڈرن ینگ مسلمان لیڈی ہے، اگر وہ یہ چاہتی ہیں، فرانس میں بھی ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، تو میں بالکل ان کے حق میں ہوں. میرا جھکاؤ بالکل دوپٹہ نہ لینے کی طرف نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جس کی جو خواہش ہے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے، بات آپ نے بہت اچھی کی ہے، بہت بہترین بات کی ہے. ہم پروگرامز کی حد تک یہ بات سنتے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ یو، میں باقی لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ والی بات ہمیں عورت مارچ کے اوپر سننے کو بالکل نہیں ملتی. نہ ہمیں کوئی پلیک کارڈ ملتا ہے، نہ ہمیں کوئی نعرہ ملتا ہے اس کے اوپر، نہ ہمیں کچھ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جی ہم حجاب والوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بالکل انکلائن ہو جاتا ہے دوسری طرف. دیکھیے، اب جو خواتین عورت مارچ کے حق میں ہیں یا عورت مارچ کے پہ وہ اس کے جلوس وغیرہ نکالتی ہیں یا کرتی ہیں، آپ کو علم ہی ہے کہ یہ جو ویسٹرن فیمنسٹ موومنٹ ہے یہ اس کے اثر میں ہوتا ہے. تو اگر کوئی ہم اسلامی فیمنسٹ موومنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آزادی ہے. ہم ان کو کیوں مجبور کریں جو یہ فیمنسٹ موومنٹ کے ساتھ ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں. ان کی اپنی رائے ہے، جو حجاب کے حق میں ہیں وہ اپنی ریلیز، اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی شاہراہیں ہیں، اتنے مقامات ہیں، تو وہ اپنی رائے اور اپنی سوچ کے ساتھ وہ خود بھی اس دن کے موقع پہ آئیں اور کریں. تو ان کو بھی اجازت ہے، ان کو بھی اجازت ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی حجاب والی خاتون کو کسی بغیر دوپٹے کی خاتون سے کوئی کسی بھی طرح کا اختلاف ہے. خواتین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل صحیح ہے لائبہ. ابھی جس طرح سے ویسٹرن فیمنسٹ موومنٹ کی بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اگر میں اپوزٹ بات کروں تو وہ اسلامک فیمنسٹ موومنٹ ہے، تو اس کے اندر اس کنفلکٹ کو ریز کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا توازن کر لیں اپنی چیزوں کے اندر، آپ تھوڑا اس کو حجاب والی خواتین کو بھی سپورٹ کر دیں، اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سر، میں آپ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہتی ہوں. آپ کتنی عورت مارچز میں خود گئے ہیں؟ مجھے اتفاق نہیں ہوا، میں اس پہ میڈیا پہ دیکھتا رہا ہوں. جی تو سر، جب آپ نے کوئی مارچ اٹینڈ ہی نہیں کی ہے اور آپ میڈیا میں کام کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ میڈیا کو تو مرچ مسالہ چاہیے ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی غلط اور بے معنی سی نہیں ہو جائے گی آپ کے منہ سے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر عورت مارچ میں کہیں بھی آپ کو کچھ ایسا نظر نہیں آیا، جب آپ بذات خود نہ وہاں گئے، نہ وہاں ان خواتین سے ملے، نہ اپنے حجاب میں موجود خواتین میں سے ملے. سعودیہ اور ایران کا کنفلکٹ ہوتا ہے تو وہاں نہیں جاتا، تو کیا ریسرچ جو ہے وہ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، یا اس کے اوپر جو میرے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ ساری جھوٹی ہو جاتی ہے؟ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن جب آپ وہاں آئے ہی نہیں ہیں اور آپ نے صرف مرچ مسالے والی ساری چیزیں دیکھی ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ یقین کیجئے ابھی صرف میں نے لکھا سلوگن انٹرنیٹ پہ عورت مارچ کے، تو مجھے پچھلے سارے عورت مارچ کے جو سلوگن آئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، مجھے اس میں کوئی حجاب کی کوئی بات نظر نہیں آئی. اگر آتی تو میں کبھی یہ سوال نہ کرتا. میں کبھی یہ جی پلیز گوگل اینالیٹکس ورک کہ جو چیزیں سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہیں، جن کے ایس ای اوز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلی سرچ میں آتی ہیں. میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گی کہ آپ تشریف لے کے آئیں، وہاں لوگوں سے ملیں، وہاں پہ آپ کو حجاب میں، برقعے میں، دوپٹے میں، جینس شرٹ میں، ہر لباس میں خواتین ملیں گی، اس لباس میں ملیں گی جو وہ پہننا چاہتی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ حجاب والی خواتین کو یا برقعے میں موجود خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ عورت مارچ کا حصہ نہیں ہیں یا ہم آپ کے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. ان تمام خواتین، تمام ولنریبل کمیونٹیز، ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے حقوق کے لیے یہ مارچ ہے، مائنورٹیز کے حقوق کی بات کرتی ہے. اگر آپ مسکان کی بات کر رہے ہیں تو میں وہیں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ جس طرح سے ہم مسکان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، اسی طرح سے ہم مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین کو یہاں سپورٹ کرنا چاہیے، جنہیں جبری طور پہ ان کی چھوٹی عمر میں شادیاں کروا کے ان کے مذہب تبدیل کروائے جاتے ہیں. ان کا بھی اتنا ہی حق ہے اس ملک میں رہنے کا جتنا حق کسی بھی اور عورت کا ہے. تو جب مسکان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان خواتین کے اوپر بھی بات کریں، کیونکہ اگر ہمیں یہ چاہیے کہ مائنورٹیز کے تمام حقوق انڈیا میں موجود ہوں تو ہمیں پھر یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ مائنورٹیز کے تمام حقوق پاکستان کے بھی لوگوں کو ملنے چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایکول سٹیزنز ہیں. ان خواتین کا بھی اتنا ہی حق ہے زندگی پہ اور ان کے وجود پہ اور ان کے فیصلوں پہ.
تو جی یہ جو ہپوکریسی ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور میں ایک دفعہ پھر یہ بات کرنا چاہتی ہوں جانے سے پہلے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ عورت مارچ میں یہ کہا گیا ہو کہ جی ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں یا ہم حجاب کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں یا ہم اسلام کے خلاف ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بیس لیس باتیں ہیں, یہ محض الزامات ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آمنہ مفتی صاحبہ, آپ کو یہ جو آرگنائزرز ہیں عورت مارچ کے, ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان کچھ اس کے اوپر مفاہمت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی جب میں نے پوچھا لائبہ سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے, روک نہیں سکتے, ہم آئیں گے سڑکوں پہ. تو ہم نے دیکھا کہ طاقت کا استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے اس حکومت کی جانب سے, اور وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا کوئی واقعہ, ناخوشگوار واقعہ سامنے آئے. آپ کچھ سجیسٹ کر سکتی ہیں کہ کیسے اس کنفلکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی سولوشن اس کا نظر آتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے, یہ ہوگا اور گورنمنٹ تو اس کو خود سپورٹ کرتی ہے. 2019 میں جو ہوا تھا خواتین کا دن, عالمی دن, اس پہ مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا اور الحمرہ میں مطلب پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھا اس کے اوپر فیسٹیول جو تھا وہ ارینج کیا گیا. تو حکومت تو خود اس کے ساتھ ہے اور اس میں ہر دو طرح کے لوگ تھے, جو سر پہ دوپٹہ لیے ہوئے بھی تھے, حجاب والی بھی تھی, اور حجاب ایک اور طرح سے وہ ہو جاتا ہے اور دوپٹہ بھی تو لیتی ہے نا خواتین, تو وہ بھی تھیں. جو کہ ایک ہمارا امیج ہے, فاطمہ جناح کا بھی امیج تھا, اور ایک پاکستان کا جو امیج ہے وہ شفون کا دوپٹہ سر پہ, تو وہ خواتین بھی موجود تھیں. تو مجھے تو کہیں پہ یہ معاملہ نظر نہیں آتا کہ حکومت کو اس کے خلاف ہے, بلکہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں تو بڑی جدید خواتین اور ماڈرن خواتین ان کی حامی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ حکومت اپنے حامیوں کو کے خلاف کوئی اس طرح کا سٹیپ اٹھائے گی یا کچھ ایسا ہوگا. یہ بس ایک انہوں نے خط لکھ دیا ہے, پتہ نہیں کس خیال میں, کس سوچ میں, تو بس وہ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو کے ختم ہو جائے گا. مجھے نہیں نظر آتا کہ اس مارچ کو روکا جائے گا, اور اگر روکا جائے گا تو پھر اس کے پیچھے آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا خواہش ہوگی, کیونکہ ادروائز جو بظاہر صورتحال ہے اس میں تو مجھے یہ حکومت پی ٹی آئی کی ایسی اس کے خلاف نظر نہیں آتی ہے, عورت مارچ کے خلاف. اچھا لائبہ, اس حوالے سے اگر کوئی حکومت کی جانب سے طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے روکنے کے لیے, تو اس کے اوپر کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ نے پہلی تو بات یہ بتا دی کہ بے شک روکنے کی جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں, ہمارا یہ حق ہے, ہم سڑکوں پر آئیں گے, بالکل آپ کا حق ہے, آئین قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے, اسلام بھی آپ کو یہ حق دیتا ہے, آپ کو ضرور آنا چاہیے, معاشرہ بھی یہ حق دیتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرف سے, کیونکہ ہم نے دیکھا اس حکومت کے اندر احتجاج کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا. کہا تو گیا تھا جب یہ اپوزیشن میں تھے کہ ہم رستہ بھی دیں گے اور کوئی اگر آنا چاہے گا تو ضرور آئے, ہم کھانا بھی دیں گے, لیکن ہم نے اس پہ لاٹھی چارج, آنسو گیس اور تشدد کے واقعات زیادہ دیکھے. اس حوالے سے آپ کا کیا نیکسٹ جو ہے وہ سٹیپ ہوگا؟ سر دیکھیں, اس لیے میں نے انیشلی یہ گزارش کی تھی اور پورے سٹیٹس کے ساتھ بات کی تھی, NCR کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا. جب تک ہم پولیس ٹارچر کو کرمنلائز نہیں کریں گے, جب تک ہم پولیس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے اس چیز کے لیے, اور جب تک کہ ہماری اسٹیٹ کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ اگر وہ بزور بازو ان چیزوں کو, بزور تشدد ان چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں, تو ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی اکاؤنٹیبل ہوگی اس چیز کے لیے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ اکاؤنٹیبل ہوگا اس چیز کے لیے, جو ان تمام اداروں کو, ان تمام پبلک سروینٹس کو اکاؤنٹیبل رکھے گا کہ وہ کسی بھی عام شہری پر تشدد نہیں کر سکتے, بے شک وہ کسٹوڈیل ٹارچر ہو یا نان کسٹوڈیل ٹارچر ہو, تب تک یہ تمام چیزیں استعمال کی جاتی رہیں گی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں مزاحمت ہوتی ہے, جہاں جہاں تحریکیں جنم لیتی ہیں, وہاں وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ ان تحریکوں کو, ان آوازوں کو دبایا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کہیں بھی اس چیز پر کوئی بھی کامیابی حاصل ہو سکی ہے. اگر 10 لوگوں کی آواز دبائی جاتی ہے تو کوئی 11واں انسان ضرور موجود ہوتا ہے جو اس موضوع پہ بات کرے اور آواز اٹھائے. تو میرا نہیں خیال کہ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر یہ کوئی سینسیبل چیز ہوگی کہ عورتوں کی ہی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے. اچھا, اتنے سال سے عورت مارچ ہو رہا ہے, ریزلٹس کچھ بہتر آئے؟ کچھ آپ یہ جو تشدد کے واقعات کا ذکر کر رہی ہیں خواتین کے ساتھ, جس کو کسی طور پہ کسی جگہ پہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, جتنی اس کی ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے,
بچیوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات، خواتین کے ساتھ زیادتی کے معاملات، خامد کی طرف سے زبردستی کے معاملات، اس حوالے سے کیا، کیونکہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کا طریقہ کار کہ کیا صرف عورت مارچ کے دن اس کے اوپر احتجاج کر کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی آپ کی ٹیم جو ہے وہ ان سے رابطہ کر کے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر؟ سر دیکھیں، صرف ایک عورت مارچ 8 مارچ کے دن یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ لیول پہ اسٹیک ہولڈرز سے قانون میں تبدیلیاں کروانے اور قانون پاس کروانے کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، میڈیکل کیمپس کرنے کا بھی ہو رہا ہوتا ہے. جن لوگوں پہ تشدد ہوتا ہے یا جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں لائرز بھی موجود ہیں جو انہیں قانونی تحفظ فراہم کرتے ہیں. ایسا نیٹ ورک بھی موجود ہے جہاں جن خواتین کو بے گھر کر دیا جاتا ہے ان کی سپورٹ بھی کی جاتی ہے. ہیلتھ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، مورل سپورٹ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، سائیکولوجیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. لیکن جو کام ہماری اسٹیٹ کے ہیں، جو ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ سب حقوق دے، یہ سب فیسلٹیز پرووائڈ کرے، وہ ایکسپیکٹیشن چند لوگوں سے لگانا زیادتی ہے. اور یہ سمجھنا کہ صرف ایک دن ایسا سب کچھ ہوتا ہے یہ بھی زیادتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فلیک کارڈز اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور گھر واپس چلے جاتے ہیں. بیک ڈور چینلز پہ پالیسی میکنگ کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، قوانین کو تبدیل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، شیلٹر ہومز بنانے کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، ویمن کرائسس سینٹرز مزید بنانے کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہسپتال نئے بنانے کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایجوکیشن کے لیے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام باتیں تو تمام سال چلتی رہتی ہیں. اگر محض ایک دن صرف لوگوں کو نظر آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ہمیں ضرور فالو کریں، وہ میڈیا میں خبروں کو ضرور پڑھیں، وہ رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں فراہم بھی کی جاتی ہیں، ان پہ کام بھی کیا جاتا ہے اور ان پہ بات بھی ہوتی ہے سال بھر. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا لائبہ، آپ نے وقت دیا. آمنہ مفتی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے ڈیز سیلیبریٹ کر کے جو ٹرو مسائل ہیں خواتین کے، کتنا امپیکٹ آتا ہے ان کے سولوشنز کے لیے؟ دیکھیے، خواتین کے مسائل بے شمار ہیں. میری تو پوری زندگی 40 سال سے زیادہ ہی ہو گئی تو وہ اسی جد و جہد میں گزری ہے کہ خواتین کے مسائل پہ بات ہو. حل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو ہم آواز نہیں اٹھا سکے. تو 8 مارچ کا دن جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح سے اس پہ کلیئر اور لاؤڈ عورت کی آواز سنائی دے رہی ہے. تو فی الحال تو یہ کہ وہ اصل میں ہمارے مسائل جو ہیں وہ اپر کلاس کے اور لوور کلاس کے اتنے زیادہ نہیں ہیں خواتین کے. اصل بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ ہماری مڈل کلاس خواتین کے ہیں. تو ابھی آواز جو اٹھائی جا رہی ہے فی الحال تو وہ ان کے لیے مزید ایک تانے کا باعث بن گئی ہے نا، کہ تم تو میرا جسم میری مرضی والی خواتین ہو اور تم تو کہتی ہو کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو. فی الحال تو وہ ایک مارچ کا جو مہینہ ہے وہ خواتین کے لیے عذاب کا مہینہ ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال آواز بلند ہو رہی ہے. بات جب نکلتی ہے تو وہ کہیں تک پہنچتی ہے، کہیں نہ کہیں تو پہنچے گی نا. حقوق تو خیر چھوڑیے، فی الحال مسائل پہ بات تو ہو رہی ہے. اس سے پہلے تو بات بھی نہیں ہوتی تھی اور ہر چیز جو تھی وہ قالین کے نیچے ہم کوڑا چھپانے کے ماہر ہیں. اور اب بھی ہماری شدید خواہش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس آواز کو بھی دبا دیں. اور 8 مارچ کو جو ٹوٹل کتنی ہوتی ہوں گی، میرا خیال ہے کہ ہارڈلی کوئی 1,500-2 ہزار خواتین پورے پاکستان کی ملا لیں تو ان 1,500-2 ہزار خواتین سے کوئی تقریباً 11 کروڑ پاکستانی مرد اتنی بری طرح خائف ہیں تو بڑے دکھ کی بات ہے. تو جو باقی اتنی ساری گھروں میں بٹھا کے ان پہ آپ ہر طرح کے مظالم، گھروں میں کیا باہر بھی جو نکلتی ہیں. اچھا آمنہ مفتی صاحبہ یہ فرمائیے گا، جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ساری زندگی آپ کی اس کے اندر گزر گئی، بالکل ٹھیک ہو گیا، چلیں اللہ آپ کو اس کا اجر دے. بنیادی طور پر آپ کیا آئیڈینٹیفائی کر چکی ہیں؟ عوام کی، ہم سب کی غلطی اپنی جگہ، حکومت کو اس حوالے سے قانون سازی اور قانون پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے. کیا میجر مسنگ کام پر ہے؟ دیکھیے، میں چونکہ ناولسٹ ہوں اور ڈرامہ رائٹر ہوں تو میں 2 جملوں میں اس طرح بیان نہیں کر پاؤں گی. میرا کام اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے کیا کیا کہا. جو قانون ہمارے ہاں پاس ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو پاتا. ممکن نہیں ہے نا، ہمارا سوشل فیبرک اس طرح کا ہے. تو حکومت اگر قانون پاس بھی کر دے گی تو کوئی خاتون اپنے سپورٹ سسٹم، اپنی فیملی، سب کے بغیر اکیلی تو اس قانون کے ساتھ نکل کے کہاں جائے گی.
تو یہ بات کرنے سے ہی مختلف فورمز پہ احساس جگانے سے بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آمنہ مفتی صاحبہ. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.